अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर मेरे साथ में सामना इस प्रोग्राम में रेगुलरली होती हैं। हम मूड और मिजाज के मसाइल पर बात करते हैं और लेटली पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने स्ट्रेस के बारे में बातचीत की है। कौन से फैक्टर्स हैं जो मूड और मिजाज की ख़राबी का सबब बनते हैं, जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है, जिन्हें मैनेज किया जा सकता है, इस पे बात हुई है। लास्ट प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि कुछ थिंकिंग पैटर्न्स, कुछ थॉट्स, द वे वी लुक एट थिंग्स, कुछ पैराडाइम्स ऐसी हैं जिनसे स्ट्रेस में ख़राबी पैदा भी होती है और मूड और मिजाज भी ख़राब होता है। मिस आमना, वेलकम टू द शो। मैंने कुछ थोड़ा सा तारुफ तो दे ही दिया। कुछ हमें इस बारे में बताइए कि क्या ऐसे थॉट पैटर्न्स होते हैं या पैराडाइम्स होती हैं जिनसे स्ट्रेस होता है या मूड ख़राब होता है या मूड ख़राब रहता है फॉर दैट मैटर। जी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी CBT पे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात की थी और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की थी। तो उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हाईलाइट आज हमने करना है वो है हमारी सोचें, थॉट्स। और हमारा मूड तो कहीं बाद में आता है, उससे पहले कुछ थॉट्स हमें ऐसी आती है, हमारे कुछ सोचों के इजाफी दावे कुछ ऐसे बनते हैं, कुछ ऐसे हमारा बिलीफ सिस्टम होता है जिसके बाद फिर हमारा मूड अच्छा या बुरा होता है। और फिर जैसा मूड होता है फिर उसके बाद हम उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। हमारा रवैया भी बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से हमारा मूड हो। गुस्से में वाला मूड अगर आ जाए तो फिर रवैया भी वैसा होगा, खुशी वाला मूड है तो फिर रवैया और तरह का होगा, उदासी वाला मूड है तो फिर रवैया भी उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। लेकिन जो फाउंडेशन है, यानी जिसके ऊपर पूरी मूड की और रवैयों की इमारत खड़ी होती है, उसके वो तमाम फाउंडेशन बेसिकली मूड थॉट से रिलेटेड है। यानी हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे अकायद क्या हैं या हमारा पैराडाइम इसको कहेंगे अगर टेक्निकल टर्म्स में, तो हम किस नज़र से दुनिया को देखते हैं वो क्या है बेसिकली। और जैसे फिर वो हमारे अकीदे और जिस तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम बना होता है उसी तरह से फिर हम सोचते भी हैं और फिर वहीं से हमारी सोचें निकलती हैं और फिर मूड और रवैये तब्दील होते हैं। तो आज उन्हीं थॉट्स के बारे में बेसिकली हमने बात भी करनी है। और अकीदे और हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें ख़ुद भी नहीं पता होता। हमारा जो पहला रिएक्शन, अगर कोई भी सिचुएशन को देख के जो पहला रिएक्शन आता है वो उसके पीछे हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। एक ही सिचुएशन को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं और उसके पीछे हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि कोई क्रिकेट मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगा हुआ है तो उसकी एक एक बॉल को पाकिस्तान में बैठे हुए लोग और तरह से परसीव करते हैं और इंडिया में बैठे हुए लोग बिल्कुल और तरह से परसीव करते हैं। तो उसके पीछे डिफरेंट एक बिलीफ सिस्टम है और हमारी सोचों को मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। और इस पे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी मुख्तसर सी बात की थी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हमारा बचपन कैसे गुजरा, हमारी स्कूलिंग, हमारे दोस्त बचपन से कैसे थे, हमने कौन सी किताबें पढ़ी, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, इवन इंटरनेट पे हम अभी किस तरह की चीज़ें ब्राउज़ करते हैं, हमारी न्यूज़ फीड, फेसबुक की न्यूज़ फीड पे किस तरह की चीज़ें लोग अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, हम किन लोगों में उठते बैठते हैं, हम टीवी पर कौन सी न्यूज़ देखते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं टेलीविज़न पर, हम गाने किस तरह से इवन सुनते हैं, उन गानों के लिरिक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी सोचें बना रहे होते हैं, हम शेर व शायरी किस तरह की पढ़ते हैं, हम नॉवेल्स किस तरह के पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। इवन हम किस शहर में, किस मुल्क में रह रहे हैं, मुल्क के किस इलाके में रह रहे हैं, ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हमारा मज़हब हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। फिर हमारा जेंडर हमें हमारी सोचों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। बाकायदा मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं तो जेंडर बहुत रोल प्ले करता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसको बनाती हैं। और जैसा फिर बिलीफ सिस्टम होगा फिर वहीं से थॉट्स और ऑटोमेटिक कुछ थॉट्स खुद ब खुद बनती हैं। हमें बाज़-औक़ात मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो हमारे बिलीफ सिस्टम में बहुत सी सोचें इतनी पुख्ता हो चुकी होती हैं कि हमें बग़ैर सोचे समझे ही वो एक ऑटोमेटिकली हमारे ज़हन में वैसी सोचें आती हैं। तो उन्हीं थॉट्स पर हम बात करेंगे और 3 हिस्सों में अगर हम उन थॉट्स को डिवाइड करें तो वो इस तरह की होगी कि कुछ हमारे बिलीफ हमारे अपने बारे में होते हैं जो कि हमारे मूड को इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ हमारी सोचें लोगों के बारे में होती हैं जिसकी वजह से हमारा मूड और फिर हमारा रवैया तब्दील होता है, और कुछ हमारे रवैये, कुछ हमारी सोचें
دنیا کے بارے میں یا زندگی کے بارے میں بھی ہوتی ہیں جو کہ بعد میں جا کر ہمارے موڈ کو اور ہمارے رویوں کو خراب کرتی ہیں. تو میں ان 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہی ایکسپلین کروں گی. جیسے اگر ہم اپنے بارے میں بلیفس کی بات کریں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے بارے میں کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اکثر اوقات مایوس یا اداس رہتے ہیں. جیسے کہ یہ سوچتے رہنا کہ شاید میں دوسروں سے کمتر ہوں, ہر وقت کمپیریزن کرتے رہنا اپنے آپ کا دوسروں کے ساتھ, اور پھر جو چیز اپنے پاس ہے وہ ذرا اچھی نہ لگنا اور یہ سوچنا کہ دوسرے کے پاس زیادہ بہتر چیز ہے یا دوسرے کے پاس زیادہ صلاحیتیں ہیں, میرے پاس اتنی اچھی صلاحیتیں نہیں ہیں. تو اگر اس طرح کا کسی کا بلیف ہے کہ وہ کانسٹنٹلی کمپیئر کرتا رہتا ہے اور تب تک کسی کو خوشی نہیں ملتی جب تک کہ اس کے پاس دوسرے سے زیادہ بہتر صلاحیتیں یا اچھی چیزیں یا اچیومنٹس ہیں, تو اس طرح کے بلیف میں بھی جب لوگ رہتے ہیں تو یہ بھی ان کے موڈ مزاج کو کافی خراب رکھتا ہے, کیونکہ ہر وقت مایوسی اور اداسی رہتی ہے. اور یوزلی جب تھاٹس کسی کی اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں اور پھر موڈ بھی اپسیٹ رہتا ہے تو نیچرلی کوئی کچھ زیادہ انرجی نہیں باقی پیچھے بچتی کہ کوئی کام بھی ہم آگے بڑھ کر کچھ کریں اور کچھ اچیو کریں. اور پھر جب اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے تو نیچرلی اس سے مزید اداسی آتی. تو ایک تو جیسے میں نے بات کی کہ کمپیریزن والا ایٹیٹیوڈ اگر کسی کا ہے کہ وہ کمپیئر کرتا رہتا ہے ہر وقت اور ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا رہتا ہے دوسروں سے, تو اگین اس سے بھی اس طرح کے جو بلیف سسٹم کسی کا ہے تو اس سے بھی اس کی موڈ مزاج میں کافی مایوسی پائی جائے گی. پھر اسی طرح سے بہت سے لوگ پرسنلائز بہت زیادہ چیزیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ ریلیٹ کر کر کے تو اداسی چیزوں کے ساتھ کافی ریلیٹ کر لیتے ہیں. جیسے کہ کوئی بھی واقعہ اگر ایسا ہوا ہے یا کسی نے کچھ بھی کوئی کمنٹ کیا ہے تو بہت سے لوگ جب خود سے ریلیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا کسی نے اگر کوئی فیڈ بیک بھی دیا ہے تو اس کو کرٹیسائز سمجھنا, تو پرسنلائز کرنے والی جو عادت ہے کہ دل پہ لگا لینا اور اس کے بعد سوچتے رہنا کہ وہ شخص تو شاید فیڈ بیک دے کے یا کرٹیسائز کر کے چلا جاتا ہے, بھول بھی جاتا ہے, لیکن پیچھے سے ہم اس کو کافی اس کے اوپر سوچتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں, اور اس کے بعد مزید جسے کہتے ہیں کہ اس سے موٹیویٹ ہونے کی بجائے اپنے آپ کو مزید ڈسکریج کر دیتے ہیں اور آگے فردر کوئی ایکشن نہیں لیتے ایکٹیولی. تو اس طرح کی اگر سوچیں کسی کی ہیں تو اگین موڈ مزاج اس سے بھی اس پہ بھی فرق پڑے گا. پھر ایک اور بڑی عجیب سی سوچ ہے جو یوزلی اگر کسی کے ایسا بلیف سسٹم ہے تو اس کے لیے کچھ اچھے ریزلٹس نہیں نکلتے زندگی میں, وہ ہے کہ جب یہ سوچ رکھنا کہ آئی ایم آلویز رائٹ. بیسکلی یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہتے ہیں اس کو, آلویز بینگ رائٹ کی, کہ ہمیں لگتا ہے کہ میں اگر کوئی بھی چیز سوچتا ہوں تو وہ میرے مطابق صحیح ہے, اور اگر میں سوچ رہا ہوں اور میں ایسا فیل کر رہا ہوں تو پھر وہی سچ ہے. یعنی اس طرح کی جو سوچ اگر کوئی سوچتا ہے تو یوزلی ایسے لوگ فرسٹریٹ رہتے ہیں کیونکہ کانفلکٹس بہت زیادہ رہتے ہیں اور وہ ڈفرینسز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اگریمنٹ پر نہیں آتے کسی کے ساتھ. تو بہت سے ایسے ہماری جو خیالات ہیں اگر ہمارے اپنے بارے میں اس طرح کے ہیں تو ہمارے موڈ مزاج میں کافی اس کی وجہ سے خرابی رہتی ہے. پھر اگر ہم دوسروں کے بارے میں بات کریں کہ دوسروں کے بارے میں بھی ہمارے کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی ہمارے موڈ خراب رہتے ہیں. جیسے ہم ایک عادت ہوتی ہے جسے کہیں گے بلیمنگ کا ایک ایٹیٹیوڈ, کہ جس میں ہم ہمیشہ جب بھی ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کتنا قصور تھا یا اس کی وجہ سے میرے ساتھ آج یہ ہوا ہے. اور جنرلی اگر کسی کا بلیف سسٹم ایسا ہے کہ بہت سی چیزوں میں اس کا کوئی قصور نہیں ہو سکتا اور اس کا کوئی رول نہیں ہوتا, اور زیادہ تر دوسرے ہی لوگ اس کے ساتھ زندگی میں برا کرتے ہیں اور اس کو پرووک کرتے ہیں, تو ایسے لوگ بھی بہت مشکلات میں رہتے ہیں. اور یوزلی ہمارے پاس جب کلائنٹس بھی آتے ہیں اور وہ شیئر کرتے ہیں کہ لائف میں ہمارے ساتھ اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, تو جب ان کو تھوڑا امپاور کیا جاتا ہے یا انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا رول تلاش کریں کہ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ شاید مطلب جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں بلیم کیا جا رہا ہے, کہ قصور شاید ہمارا ہے. کیونکہ جو لوگ ڈپریسڈ رہتے ہیں وہ اکثر کوئی نہ کوئی قصور ضرور تلاش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ یا تو اپنے اندر یا پھر کسی دوسرے کے اندر, کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی آنسر چاہیے کہ میرے ساتھ برا اگر ہوا ہے یا میرا موڈ خراب ہے تو یہ کیوں ہے. تو آنسر یوزلی پھر وہ بلیمنگ کے طور پر ہی نکلتا ہے کہ موڈ اس لیے خراب ہے کیونکہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو بلیمنگ کا اگر ایٹیٹیوڈ کسی میں اور کسی کے بلیف سسٹم یہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی بہت سی زندگی میں جو ہمارے ساتھ حادثات یا واقعات ہوتے ہیں, تو
تو وہاں پر کافی ایسے لوگ پھر فرسٹریٹڈ رہتے ہیں, غصے میں بھی رہتے ہیں, دل میں رنجشیں پالی رکھتے ہیں, پوری زندگی اداس بھی اس وجہ سے رہتے ہیں کہ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. پھر اگر اس طرح کی سوچ اگر کسی کی ہے, کسی کا پیراڈائم ایسا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے یا کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت کامن ہے یوزلی موڈ ڈس آرڈرز میں, کہ یا تو بہت جلدی ٹرسٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب نتائج اچھے نہیں نکلتے تو بہت جلدی اس بات پر کنکلوژن نکال دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور حالانکہ ٹرسٹ کرنے میں ہی عجلت اور اچھی احتیاط کا سہارا نہیں لیا گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یعنی ٹریک ریکارڈ جب وہ اپنا دیکھتے ہیں تو اگر ہم غور سے اس کو اسٹڈی اگر کریں تو پتہ یہ چل سکتا ہے کہ بعض اوقات بڑی جلدی کسی لوگوں پر ٹرسٹ کر لیا گیا اور اس کے بعد جب وہ مسٹرسٹ سامنے آیا تو اس کے بعد یہ بھی نتیجہ بڑی جلدی نکال لیا گیا کہ کوئی بھی شخص بھروسے کے قابل نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں بہت ایسی کہاوتیں بھی ایون بنی ہوئی ہیں میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں یا دنیا داری کے بارے میں کہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, کوئی دوست نہیں ہوتا یا اس طرح کی چیزیں. تو ایسا اگر کسی کا بلیف ہے تو ایسے لوگ بھی کافی دکھی رہتے ہیں زندگی میں کہ, اور وہ ہمیشہ اس بات پہ کمپلین بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم کس پر ٹرسٹ کریں, کوئی ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے یا جس پر بھی کیا تو اس نے برا ہی کیا. اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی نہ لینے سے ہے کہ جب آپ ذمہ داری نہیں لیتے اپنے کرنے کے کام کی اور بہت زیادہ سہارا دوسروں پر سے لیتے ہیں اور انہی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو بعض اوقات ہر کوئی بلکہ کوئی بھی شخص 100% تو کمٹمنٹ پر شاید کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا انسان ہونے کے ناطے. تو یہ جو ایک اس طرح کی خیالات ہیں اگر کسی کے بنے ہوئے ہیں دوسروں کے بارے میں تو وہ بھی کافی اس شخص کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور آگے چل کر اس کے لیے اس کے موڈ مزاج میں اور رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے. پھر زندگی کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کے کچھ ایسے عقیدے بنے ہوتے ہیں, ایسے بلیف سسٹم بنے ہوتے ہیں کہ جو کہ کافی ان کو آگے چل کر نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے موڈ مزاج کو بھی. جیسے اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں کچھ اچھا کروں کسی کے ساتھ تو میرے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے اور میرے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے سب کے ساتھ اچھا کیا, اور اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا ہونا چاہیے, یا اس طرح کی کوئی کسی کا اگر بیلیف ہے, اس کو فیئرنیس فیلیسی بھی کہتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ شاید دنیا کا نظام شاید کوئی فیئرنیس پہ بنا ہے اور یہاں پر فیئرنیس کے جواب میں آپ کو فیئرنیس ہی ملے گی, تو ایسا دنیا کے نظام میں نہیں ہے کیونکہ بائی نیچر دنیا کا یہ فطرت نہیں ہے کہ وہ شاید فیئرنیس پہ بنی ہے. آگے کا نظام ضرور ہو سکتا ہے, جنت میں سب فیئر ملے گا ہوگا, لیکن اس چیز کی بہت زیادہ امید لگانا کہ فیئرنیس ہی ہوگی ہمارے ساتھ ہمیشہ کیونکہ ہم نے اچھا رکھا ہے, اور یوزلی ایسے لوگ ڈپریسڈ بھی رہتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن دوسروں سے لگاتے ہیں اور جنرلی ان کا یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا. اب اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اچھوں کے ساتھ ضروری نہیں کہ اچھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھائی نہ کریں, پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ریئلسٹک ہونی بڑی ضروری ہیں لوگوں کے ساتھ یا اوور آل لائف کے ساتھ, کہ اچھے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آگے سے جواب میں ویسا ہی ہو ہمیں ملے گا بھی. جیسے یہ فیئرنیس فیلیسی یا یہ سوچنا کہ اگر میں نے اچھا کیا ہے یا میں نے اپنے خیال میں اچھا کیا ہے, کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی خاص اچھا نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہم اپنے دل اور دماغ کی عدالت میں خود ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہی سب سے اچھی چوائس تھی, حالانکہ اس سے بہتر بھی چوائسیز اویلیبل ہوتی ہیں. اور ایسا کرنے کے بعد پھر اگر ہمارا یہ خیال ہو تو یہ تو پھر دکھی رہنے کا بڑا آسان سا نسخہ لگتا ہے. جی بالکل, اور ہمارا کلچر بھی بہت پروموٹ کرتا ہے سیلف لیس محبت کو یا سیلف لیس سروس کو, بڑا پروموٹ کرتا ہے کلچر, کتابیں, لٹریچر کافی زیادہ کہ کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تو آپ بس سیلف لیس ہو کے کریں, اور سیلف لیسنس کو کافی اس پر کو ترجیح بھی دی جاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم سیلف لیس ہی کرتے جائیں. ایون والدین بھی کئی دفعہ اتنے سیلف لیس ہو جاتے ہیں تو پریکٹیکلی تو وہ بھی کوئی اتنا مناسب قدم نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم سیلف لیس ہو کر ون سائیڈڈ ہو کر کسی کے ساتھ اچھائی کرتے جائیں اور پھر بدلے میں کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں, یا کریں بھی تو یہ ایکول اچھائی ایکسپیکٹ کریں.
اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے دکھی اور اداس اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کتنی اچھی نیت سے کچھ اچھا کیا تھا اور شاید اس وقت اسی امید سے کیا تھا کہ بدلے میں ہمیں اچھا ملے گا، اور بعد میں اگر ریزلٹس اپنے مطابق نہیں ملتے تو جو گریف اور جس صدمے میں وہ رہتے ہیں وہ کافی تکلیف دہ ان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کو اس گریف سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ماضی کو جا کر بدل نہیں سکتے اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا بار بار ایک جسے کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن میں ان کی سوچیں بار بار یہی جاتی ہیں کہ کسی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا۔ تو ایک تو اس کے پیچھے یہ بھی اس عقیدے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ سیلف لیسنس شاید کوئی بہت ہی کوئی اچھی چیز ہے یا اس کو اپنانا چاہیے، یا 100% سیلف لیسنس یہ کوئی ہمیشہ کہ کوئی اگر ہم کسی سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم کسی سے اچھائی کر رہے ہیں اور وہ آگے سے برا کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے برے ہونے میں بھی کہیں نہ کہیں پھر ہمارا کنٹریبیوشن ضرور تھا، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ہی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سیلف لیسنس دکھائی۔ تو باؤنڈریز جب ہم نے ہی نہیں سیٹ کی تو ہم کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ کیسے کریں گے کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ ایڈیشنلی کچھ ہمیں واپس ریٹرن بھی کرے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی پرائرٹی ہمیشہ ہمیں خود کو دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو پہلی پرائرٹی نہیں دے رہے تو پھر ہم دوسرے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں پہلی پرائرٹی دے۔ یہ آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں، لیکن ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جب ہم اپنے آپ کو جائز ترجیح نہیں دیتے جی، اور اسی کو دیکھ کے دوسرے بھی نہیں دیتے، ان کے نزدیک ہم کو اتنے اہم نہیں ہوتے اور یہ ہم انہیں عملی طور پہ دکھا بھی رہے ہوتے، جی، تو یہ بات پھر ہمیں اتنی اچھی نہیں لگتی۔ جی ایسے ہی ہے، لیکن وہی بات کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے رویوں کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم ہی اپنے آپ کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے جیسے کہ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر دوسرے تو ظاہر ہے نہیں کریں گے۔ تو پہلے پھر پرائرٹی جس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، جو شخص زیادہ ڈیزرو کرتا ہے ہماری اٹینشن کا یا ہماری محبت کا یا عزت کا، تو وہ پھر ہماری اپنی ذات ہے۔ اور یہ بڑا زیادہ دیکھا جاتا ہے ماں باپ کے اور بچوں کے درمیان کہ ماں باپ بہت سیلف لیسلی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، ہم نے تو زندگی گزار دی ہے، یا اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے۔ تو جب ماں باپ ہی بیک سیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور زیادہ آگے بڑھ کر اپنے لیے کچھ نہیں کرتے تو پھر نیچرلی وہ ایک بیچارگی والا جو ایک رول ماڈل انہوں نے بنایا ہوتا ہے اپنا بچوں کے سامنے، تو بیچارے انسان کے ساتھ لوگ کوئی بہت آگے بڑھ کر اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو بڑا ضروری ہے اس کے پیچھے اس ایٹیٹیوڈ کو بھی بدلنا کہ پہلی پرائرٹی پہلے اپنے آپ کو دیں، اور جب ہم اپنے آپ کو ہی نہیں دے سکتے ترجیح تو پھر دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں پہلی پرائرٹی پہ رکھیں اور اپنے آپ کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں، کیونکہ انسان بہرحال نہ خدا ہوتے ہیں نہ فرشتے ہوتے ہیں، تو ان سے پھر ایکسپیکٹیشنز اگر ہم ایسی لگا لیں تو یہ ہمارے اپنے ساتھ ہی زیادتی ہوگی۔ سامنا میں آپ کی بات کو دوبارہ آپ کی بات میں دخل دے رہا ہوں، ایکچولی ایک شارٹ بریک کا وقت ہو رہا ہے اور ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی ہمیں کہہ رہے ہیں تو ہم بریک سے واپسی پر اسی بات کو آگے بڑھائیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، موڈ اور مزاج کے پروگرام کے ساتھ ہم بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون سی سوچیں، کون سے بلیف سسٹمز، کون سے عقائد ہمارے موڈ کو مستقل خراب رکھنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، ہمیں یہی لگتا ہے کہ کچھ اور فیکٹرز ہیں اور یہ اوائڈیبل مسائل ہیں۔ سامنا اس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے اور آج کی بات چیت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں میں یہ رجحان ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ خاص طور پہ موڈ مزاج کی خرابی، ڈپریشن، موڈ کا لو رہنا، اس میں یہ بھی لگتا ہے کہ ایک تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو بلیم کرنے کی افینٹی ہوتی ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں اس کا کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ایک ہوپلیسنس کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو پلیز ہمیں ذرا ان پیراڈائمس کے بارے میں مزید بتائیے جیسے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، جیسے ابھی بریک سے پہلے ہم فیئرنیس فیلیسی کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں اچھا ہوں تو لوگ میرے ساتھ اچھا ہی کریں گے اور زندگی میں مجھے سب اچھا ہی ملنا چاہیے، لیکن
پریکٹیکلی ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اس طرح کی ایکسپیکٹیشن جب ہم لگاتے ہیں تو کافی فرسٹریٹڈ رہتے ہیں اور اداس بھی رہتے ہیں, اور پھر بعض اوقات اتنے شدید صدمے میں لوگ چلے جاتے ہیں کہ اس سے نکلنے میں ان کو بڑا عرصہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بہت اچھا کیا تھا یا اور ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا کیوں ہوا. یہ بھی بیلیف سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ شاید اچھے لوگوں سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. بہت زیادہ اچھے لوگ, بڑی اچھی نیت رکھنے والے لوگوں سے بھی کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں کافی ان کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ خیال بھی رکھنے کی چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ شاید اچھے لوگوں سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ہمیشہ اپنے آپ کو مارجن دینے کی ضرورت ہوتی ہے انسان ہونے کے ناطے کہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش رکھنی چاہیے. یہ جو کچھ ہمارے دماغ میں سٹوریز کچھ بننا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح کی کہ جیسے دوسروں کے بارے میں ہماری کچھ سٹوریز اگر بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ سامنے والا ہی قصوروار ہے, پورا کا پورا 100% وہی ولن ہے, تو یہ بھی کافی مسائل پیدا کرتا ہے. اور اپنے بارے میں کچھ ایسی سٹوریز ہمارے بننا شروع ہو جاتی ہیں ذہن میں کہ جیسے ہم بالکل ہی ہیلپ لیس ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, یا ہم کوئی چینج لا نہیں سکتے, یا پھر اس طرح کی سٹوریز کہ ہم بیچارے ہیں. ایک وکٹم مینٹیلٹی بننا شروع اگر ہو جاتی ہے اپنے بارے میں, یا یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو اگین اس طرح کی سٹوریز سے بھی اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ نیوٹرالٹی ہوتی ہے. بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ جو ایک بہت زیادہ کامن ہے, اور یہ تھنکنگ ایرر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو بہت زیادہ یا تو بلیک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا وائٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی گرے شیڈز میں چیزوں کو پرسیو نہیں کر رہے ہوتے. یعنی جیسے کسی کو اگر برے شیڈ میں دیکھ رہے ہیں, بری نظر سے دیکھ رہے ہیں, یا اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ برا ہے, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ پھر 100% ہی برا ہے, اور اگر کوئی اچھا ہے تو پھر وہ 100% اچھا ہے. تو ایسا 100% والی جو چیز ہے وہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اور مارجن آف ایرر ہمیشہ رہتا ضرور ہے. تو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ یوزلی کئی دفعہ ہم اپنے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو میں 100% اچیور ہوں, یا پھر میں بالکل بھی اگر تھوڑی بہت بھی کمی اگر میرے لائف میں کچھ پرابلمس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں اچیور نہیں ہوں یا میں کافی پیچھے ہوں. تو اپنے بارے میں بھی اگر ہمارے ایسے کچھ خیالات بنتے ہیں تو اس وجہ سے بھی موڈ اپ سیٹ رہتا ہے. یا یہ سوچنا کہ موڈ ہر وقت اچھا ہونا چاہیے, کبھی خراب ہونا نہیں چاہیے. لٹریچر میں ایسی چیزیں بہت بچپن سے بتائی جاتی ہیں کہ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. بالکل ایسے ہی ہے کہ زندگی کا مطلب ہے کہ سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے. تو ہنسی خوشی والا کانسیپٹ کہ ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی رہنے والا, یہ بھی ہماری کچھ ایسی سوچ ہے کہ جو کہ ہمارے ہی موڈ مزاج پر اثر رکھتی ہے. اور جب زندگی میں واقعی کچھ مشکل دن آ پڑتے تو پھر لوگوں سے کوپ کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے آئیڈیل لائف کا کچھ اور ہی تصور بنایا ہوتا ہے, جبکہ ریئل لائف جو ہوتی ہے, اصل زندگی کے معاملات کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. کچھ مشکل دن سب کی زندگیوں میں آتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے اس طرح کے خیالات سے بھی نکلنا کہ لائف یا تو بالکل ہی 100% اچھی ہو سکتی ہے, پرفیکٹ ہونی چاہیے, یا پھر نہیں. اگر ہلکے پھلکے اس میں کچھ ایسی پرابلمس ہیں جو کہ سب کی زندگیوں میں چیلنجز آتے ہیں, تو اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ آئیڈیل لائف نہیں ہے, یا وہ پھر زندگی کوئی ہم اس کو اچھی زندگی نہیں کہیں گے. تو یہ جو بلیک اینڈ وائٹ کا تصور ہے یہ بھی تھنکنگ ایرر میں شامل ہوتا ہے. پھر ایک سوچ جو اچھے لوگوں کی سوچ یوزلی سمجھی جاتی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا کروں گا, مجھے اچھا کروں گا, یا ظلم سہوں گا, یا خاموش رہوں گا تو اس کا کوئی اجر مجھے آگے چل کر ملے گا. اس کو کہتے ہیں ہیونس ریوارڈ فیلیسی, کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ صبر شکر بس کرتے رہو, ایکشن نہیں لینا, بس پیشنس کے ساتھ برداشت کرنا, ظلم برداشت کرنے کو یا برائی کو برداشت کرتے رہو, تو شاید اس کا کوئی ہمیں آخرت میں کوئی اجر ملے گا یا کسی کو کوئی ثواب ملے گا. بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہ بڑی پیسو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور آس پاس کے لوگ ان کو کافی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ ان کا بلیف سسٹم کہیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, یہاں نہیں صلاح ملے گا تو آگے ملے گا. یہ جو شہید وفا بننے کی جو ٹینڈنسیز لوگوں میں ہوتی ہیں کہ اس سے کوئی شاید کوئی ہمیں ثواب ملے گا, تو اس طرح کے پیراڈائمز بھی بعض اوقات ہمیں
ضرور اپسیٹ کرتے ہیں اور ڈپریسڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم کتنا ہی کیوں نہ سیلف لیسنس کو پروموٹ کریں یا ہم کہیں کہ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں, مجھے آگے چل کر اس کا ثواب ملے گا, لیکن انسان ہونے کے ناطے کہیں انکانشیسلی ہماری امید ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دن آ کر سامنے والا بھی تھینک یو کہے جس کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو خیالات ہمارے, جو ابھی ہم نے بات بھی کی کہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے, یا خود کو کمپلیٹلی فیلئر سمجھنا, یا یہ سمجھنا کہ میں کر نہیں سکوں گا, آئی کین ناٹ ڈو اٹ اور آئی کین نیور ڈو اٹ, اس طرح کے خیالات ہو گئے, یا دوسروں کے بارے میں کوئی بلیمنگ ایٹیٹیوڈ اگر کسی کا رہتا ہے, تو ہمارے جو اس طرح کے بلیف سسٹم ہوتے ہیں بعض اوقات وہی ہمارے موڈ مزاج کو خراب کرنے میں کافی کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ ہمارے جو بلیف سسٹم ہے وہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے ہماری گلاسز ہوتی ہیں, ہم جس رنگ کی گلاسز پہنیں گے ہمیں دنیا اسی طرح سے نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو بڑا ضروری ہے کہ ان گلاسز کو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہمارے عقیدے اتنے پرانے بچپن سے کہیں بنے ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی بیٹھ کر ان کو دیکھتے نہیں ہیں, ایڈریس نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں کہ کیا یہ سوچیں آج بھی مجھے فائدہ دے رہی ہیں, یا آج کے دور میں مجھے کچھ ان سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے بلیف سسٹم کو چینج کرنا, کیونکہ وہ اسی لینس سے دیکھنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ان کا کمفرٹ زون بھی بن چکا ہوتا ہے اور ایک عادت بھی بن چکی ہوتی ہے کہ اسی نظر سے چیزوں کو وہ پرسیو کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنے موڈ کے بھی پرابلمس ان کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ شو میں خاص طور پر ان سوچوں کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ کیسے کون سی ہماری کس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے موڈ مزاج پر برا اثر ڈالتی ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ کئی دفعہ ہمارے اپنی لائف کے کچھ ایسے لائف زندگی کے سینٹر بن جاتے ہیں جن کے ارد گرد ہماری زندگی گھومنا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے موڈ مزاج میں تبدیلیاں آتی ہیں. جیسے اگر میں بات کروں کہ لوگ یوزلی زیادہ تر جن چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, دن میں زیادہ حصہ جن چیزوں کے بارے میں وہ سوچنے میں گزارتے ہیں, وہی کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کا ایک سینٹر بن جاتا ہے جس کے ارد گرد ان کے موڈ مزاج میں بھی اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. جیسے اگر میں بات کروں کہ اگر تو کسی کے زندگی کا سینٹر اس کی پڑھائی ہے, تو اس کی پڑھائی میں اگر اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں تو اس کا موڈ مزاج بھی بہتر رہتا ہے, اور اگر اس کی پڑھائی میں اس کو ناکامیاں مل رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں فیلئر ہوں. پھر اگر کسی کی زندگی کا سینٹر پیسہ ہے اور پیسے کے ہی ارد گرد اس کے موڈ مزاج بھی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں, تو جب کہیں اس کو پیسے میں کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کے موڈ میں بہتری آتی ہے, اور جب وہاں پہ ناکامی ہوتی ہے تو بھی اس کے موڈ میں کمی آتی ہے. پھر اگر کسی کے زندگی کا سینٹر ریلیشن شپس ہیں, کوئی خاص ریلیشن شپ یا کچھ مختلف ریلیشن شپس اگر کسی کی زندگی کا سینٹر ہے, تو پھر ان ریلیشن شپس میں اچھائی یا برائی جب آتی ہے تو پھر اس کے موڈ مزاج میں بھی چینجز آتے ہیں. تو اسی طرح سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں اگر سینٹر ان کی زندگی کا ان کا کام کاج ہے یا ان کی جاب ہے, ان کا کریئر ہے, تو اگر تو وہ اپنے کریئر میں ایکسیل کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے لوگ اپنے موڈ کو کافی اچھا پاتے ہیں, اور اگر ان کے کریئر میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو ایسے لوگ پھر اپنے موڈ مزاج میں بھی کوئی اتنا اچھا, اور بہت سے لوگ تو جب ان چیزوں میں کوئی فیلئر ان کی زندگی میں آتا ہے تو بہت سے لوگ اتنے شدید ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ باقاعدہ ایک ٹریگر بن جاتا ہے, ایک ٹریگرنگ فیکٹر بن جاتا ہے ان کے موڈ کو خراب کرنے میں ایسے واقعات. تو بتانے کا مقصد ہے کہ بعض اوقات ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی اپنی زندگی کا سینٹر بنا لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب ان میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے موڈ میں بھی اسی طرح سے اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ کچھ پرنسپلز ہم زندگی میں ایسے بنائیں کہ اگر وہ پرنسپل زندگی میں ہوں, کچھ اصول ایسے ہوں جو کہ ریلیشن شپس میں بھی وہی کام آتے ہیں, وہ ہمارے کام کاج میں, ہماری پڑھائی میں, زندگی کے مختلف معاملات میں وہی پرنسپلز ہم استعمال کر سکتے ہیں, بجائے کہ ہم کسی ایکسٹرنل فیکٹر پر ڈپینڈ کرنے کے. اگر ہم کچھ پرنسپلز کو اڈاپٹ کر لیں تو وہ ہمیں زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ پیراڈائمس کو بدل کیسے سکتے ہیں یا موڈ مزاج کو کیسے یا اپنے تھاٹس کو کیسے بدل سکتے ہیں, تو کچھ بنیادی چیزیں اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ کتاب ایسی چیز ہے, بکس ایسی چیزیں, اوتھینٹک بکس
کہ جو کہ ہماری تھاٹس کو چینج کرنے میں بہت مدد دیتی ہیں. تو ایک تو چیز ہے کہ بکس کی مدد لی جائے کہ ہم اپنی تھاٹس کو بدلیں. پھر ایکسپرٹ کی مدد لی جائے جہاں ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنے ان بیلیفس کو بدل سکیں. پھر اگر تو ہمارا انفلوئنس ایسے لوگوں کی وجہ سے ہماری تھاٹس چینج ہو سکتی ہیں، یا کیونکہ ہمارے تھاٹس پر انفلوئنس تو کرتے ہیں ہمارے آس پاس کے لوگ، تو بعض اوقات آس پاس کے لوگوں میں ہی کچھ اگر ہم تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں یا زیادہ وقت ایسے لوگوں میں گزارنا شروع کر دیں جو کہ ایکسپیرینسڈ ہوں یا جن کی سوچ بیلنسڈ ہو، تو بعض اوقات اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو بڑا ضروری ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے آس پاس کے فیکٹرز ہماری سوچوں کو بدلتے ہیں، تو انہی فیکٹرز کو بعض اوقات کچھ نہ کچھ کہیں چینجز لا کر ہم اپنی جو پرانے خیالات ہیں یا ایسے خیالات جو ہمیں مزید اداس کر رہے ہیں ان میں ہم بہتری بھی لا سکتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ کئی دفعہ ہم اپنی زندگی کا محور کچھ چیزوں کو بنا لیتے ہیں. جی. جیسے کسی قیمتی چیز یا نئی گاڑی سے ہمیں بہت زیادہ رغبت ہو جائے اور پھر اس کے ملنے سے ہمارا موڈ بہتر ہو، اور نہ ملنے سے ہمارا موڈ جو ہے وہ ڈپ کر جائے یا لو ہو جائے. اس سے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے موڈ کا کچھ نہ کچھ تعلق ہمارے آؤٹ سائڈ ورلڈ سے ہے، لیکن اصل میں یہ کوئی ہمارے اندر کی ریالٹی ہے، اور کہیں اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اپنے اوپر ہی زیادہ فائدہ مند رہے گی. دوسری ایکسٹرنل فیکٹرز پر اس کی مکمل ذمہ داری ڈالنا بھی اتنا فائدہ مند شاید نہ ہو. جی بالکل، جیسے آپ نے بات کی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز پر اگر ہم ڈپینڈنٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریلائبل نہیں ہیں. جیسے بہت سے لوگ اس طرح کی پوزیشنز پر ریلائی کرتے ہیں، اپنے موبائل، مہنگے موبائل یا مہنگی گاڑی یا برانڈڈ چیزوں پر، تو وہ تو پھر مارکیٹ میں آئے دن بدل رہی ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا موڈ بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز خریدی تھی لیکن کچھ مہینوں بعد کسی اور نئی چیز کے آنے کی وجہ سے وہ پرانی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارا موڈ بھی کافی اپسیٹ رہتا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ہم بہت سی چیزوں کے ارد گرد اپنے موڈ کو لنک کر دیتے ہیں، ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کچھ ہمیں اپنے آپ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی اور میں. جیسے لوگ دوستوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اپنی موڈ مزاج کو یا اپنی خوشی کو کہ میرے دوست مجھے خوشی دیتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے سے خوشی میں اضافہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ڈپینڈ کر دینا کسی کے اوپر اپنی خوشی کو، وہاں پر پرابلم آتی ہے، کیونکہ دوستوں سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، دوست چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں، دوست بدلتے بھی رہتے ہیں. تو انریلائبل چیزوں پر جب ہم اپنی خوشی یا اپنے موڈ مزاج کو ڈپینڈ کر دیتے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر یا کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر یا کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر یا باقی لوگوں کے اوپر، تو وہاں پر پھر ڈیفینیٹلی ہم یہ ایک رسک لیتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں، چینجز آتے رہتے ہیں اور آنے جانے والی چیزیں ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ رسپانسبلٹی لینا اس چیز کی کہ موڈ کو بہتر کرنے کی بھی ہمیں ذمہ داری اپنے اوپر ہی لاگو کرنے کی ضرورت ہے. مس آمنہ، ایک اور سوال بھی کافی اہم ہے، وہ یہ کہ کیا موڈ ہر وقت خوش باش اور بہتر رہنا ضروری ہے، یا کبھی ہمیں لو موڈ کے لیے یا بورڈم کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے؟ دیکھیے بچپن سے موڈ تو غالباً ہماری کوشش کرنے سے اس پر کچھ اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن گارنٹی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایسا کام ہے جس کے کرنے سے ہر وقت ہی موڈ ہمارا ہوا کے گھوڑے کی طرح دوڑا چلا جائے. تو کیا موڈ میں آنے والی جو چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ یا ڈیفیکلٹیز ہیں ان کی ایکسیپٹنس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں یہ ہمیں سکھا دیا جاتا ہے کہ موڈ اچھا ہونا چاہیے یا خوش رہنا چاہیے، اور بچپن میں اگر کبھی بچہ بور ہوتا ہے تو بعض اوقات گھر والے یا ماں باپ اس کو بور ہونے بھی نہیں دیتے کہ یہ بور نہ ہو، یہ بالکل بور نہ ہو. گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے بور ہوتے ہیں تو پہلے سے کچھ ایسی انتظام گھر والے کر کے رکھتے ہیں کہ بس یہ بور نہ ہو. ایک کھلونا دوسرا کھلونا تیسرا کھلونا، ان کو کھلونے پہ کھلونے دیتے جاتے ہیں، ان کے لیے ایکٹیویٹیز خود سے بنا کے دیتے ہیں کہ شاید بور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے یا اس کو نہیں ہونا چاہیے.
تو کہیں نہ کہیں ایکسپوجر بھی ہم نہیں دیتے اور بچپن سے یہ سکھاتے ہیں کہ موڈ خراب نہیں ہونا چاہیے, خوش رہنا چاہیے, تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا پہلی چیز. پھر ایکسیپٹنس اس چیز کو بھی دینے کی ضرورت ہے کہ کانسٹنٹلی موڈ جو خراب رہتا ہے اگر واقعی رہ ہے تو اس کے پیچھے پھر کوئی جینوئن بیماری ضرور ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے, اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت ہے. لیکن جیسے موڈ کی خرابی کچھ عرصہ یا کسی وجہ سے آ رہی ہے یا کچھ ٹائم کے لیے آ رہی ہے, تو اگین یہ سوچنا کہ اس کو ہونا نہیں چاہیے یا یہ کیوں ہوا ہے یا فوری طور پر اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ جو ایک جلد بازی سی آ جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ میرا موڈ خراب ہے تو اس کو فوراً ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ بعض اوقات لوگوں کو سیلف میڈیکیشن کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ابھی میرا موڈ ٹھیک ہونا چاہیے, چاہے وہ سگریٹ پینے سے ہو جائے, چاہے وہ کوئی باہر کا کھانا کھانے سے ہو جائے, لیکن فوراً ٹھیک ہو جائے. اور جب فوراً کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی باہر کے کھانا یا کوئی نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہے تو فوری طور پر تو کچھ ریلیف ملتا ہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پھر وہ شخص عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں کا کہ کیونکہ اس سے فوری رزلٹ ملتا ہے اور اس کو اس کے جو ایک ٹالرنس ہے وہ نہیں رہ جاتی پیچھے برے موڈ کو ایکسیپٹ کرنے کی. پھر جیسے ہی وہ موڈ برا آتا ہے تو فوراً کیونکہ ایک کمفرٹ زون بھی بن چکا ہوتا ہے اور ایک ہیبٹ بھی بن چکی ہوتی ہے کہ جیسے ہی موڈ خراب ہوگا تو ایک ایسی چیز موجود ضرور ہوتی ہے کہ جس لے کے تو انسٹنٹلی مجھے تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن ریلیف ملتا ہے. تو یہ جو جلد بازی ہوتی ہے موڈ کو ٹھیک کرنے کی, یہ بھی بعض اوقات ہمیں کافی امپلسو کر دیتی ہے اور ہم سے کچھ ایسے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اس میں کہ جو کہ آگے چل کر ایڈکشنز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس چیز کی ایکسیپٹنس دینا بڑی ضروری ہے کہ موڈ خراب بھی موڈ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور موڈ کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یوزلی یہ بات لوگ اکثر مس کر جاتے ہیں کہ موڈ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایک دن کچھ ایسا کیا اور اس کے بعد اس کا اثر شاید کوئی کئی مہینوں تک رہتا ہے. موڈ مزاج کو بہتر رکھنے کے لیے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کچھ ایسی کوششوں کی ضرورت ہے, اور اگر کسی کا لائف سٹائل ہی ایسا بن جائے کہ جس میں اس کے موڈ کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ فوڈ مل جایا کرے تو کافی آسانی ہوگی. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم CBT کی بات کی تھی تو اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز تھے, جس میں انوائرمنٹ ایک فیکٹر تھا, جس میں بیہیویئرز کچھ ایسے فیکٹر تھے, پھر تھاٹ, پھر فزیکل سمٹمز. تو اگر روزانہ کی بنیاد پر کوئی واک کا انتظام, کوئی بر وقت کھانے پینے کا, کچھ آرام کا, کچھ انٹرٹینمنٹ کا, تو انوائرمنٹ کو بدلنے کا اگر روزانہ کی بنیاد پر کچھ ایسا کام ہو, روزانہ ہی اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کر کے اپنے موڈ کو بہتر کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر بات ہے, بجائے کہ وہ ویٹ کرے کہ کوئی نیو ایئر آئے گا, کوئی بڑی چیز آئے گی تو اس کے بعد میں اس کو انجوائے کروں یا سیلیبریٹ کروں. تو موڈ کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں ڈیلی بیسس پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور موڈ کا کبھی لو ہونا یا موڈ کا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہونا یہ بھی زندگی کا حصہ ہی ہے. اس کو بھی بہت زیادہ دل پہ لینا یا اسے غلط سمجھنا, بہت سے لوگ موڈ میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کو غلط سمجھتے ہیں, حالانکہ موڈ ایک ریالٹی ہے جس میں اتار چڑھاؤ بہرحال آتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایکسیپٹنس اگین پہلا اصول ہے کہ اگر کوئی یہ ایکسیپٹ کر کے مثال کے طور پر صبح کوئی اٹھتا ہے اور اس کا موڈ نہیں ہے یونیورسٹی جانے کے, کالج جانے کو یا دفتر جانے کو, تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے بھی اٹھ کر اپنے کام کاج کر سکتا ہے. اور جب وہ ایکسیپٹ کر کے اٹھ کر چلا جائے گا دفتر یا یونیورسٹی یا اسکول تو آہستہ آہستہ آٹومیٹکلی اس کی باڈی وہ مومنٹم پکڑ لیتی ہے اور موڈ خود بخود بہتر ہوتا ہے. کیونکہ جب کوئی اٹھ کر برے موڈ کے ساتھ ہی صحیح لیکن دفتر جائے گا اور کام کاج میں پھر کچھ اچیومنٹس کرتا ہے تو نیچرلی کچھ نہ کچھ اس کے موڈ کو میں بہتری ضرور آتی ہے. لیکن اگر وہ بالکل ہی کہ آج موڈ نہیں ہے اور وہ وہیں بیٹھا رہے گا اور چھٹی بھی کر لے گا اور پھر فردر بستر میں ہی سارا دن گزارے گا تو اس کے موڈ میں مزید ڈپریشن آ سکتی ہے. ایسا کرتے کرتے کچھ نئی ہیبٹس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جیسے ایسے کاموں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے جن کا دل چاہ رہا ہے یا موڈ ہے جی ایسے, اور ایسے کاموں کی طرف رجحان ڈوینڈل کر جاتا ہے, کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے جن کا پھر دل نہیں چاہ رہا جی. اور بہت سے لوگوں کی کوالٹی آف لائف, جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ہمارا ایک سیٹ آف ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ بھی ہے کہ اگر ڈاکٹر پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو اپوائنٹمنٹس ہی مس کر دینی ہے, اپنا ایک طے شدہ پروگرام ہی اگنور کر دینا ہے, دوائی ہی مس کر دینی ہے. اور ایسا کرنے سے تو کوالٹی آف لائف پر, اور اگر بہت برا اثر پڑتا ہے, اور اگر ہماری کوالٹی آف لائف پر برا اثر پڑے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ سایہ تو ہمارے لوڈ ونز اور ارد گرد کے لوگوں پر بھی آئے گا. تو کئی دفعہ موڈ اور مزاج میں ہونے والی
چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں یا خامیاں یا مس اسٹیپس بڑے بڑے نتائج کی خرابی کا سبب بنتے ہیں. اسی لیے ایون ڈائبٹیز جیسی النس میں بھی موڈ اور مزاج اور اپنے اسٹریس کو مینجمنٹ کے حوالے سے علاج کا اسے ایک ستون سمجھا جاتا ہے. جی بالکل بالکل. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے علاج میں صرف پرسکرپشن یا جو نسخہ لکھا گیا ہے اس کی دوائی ہی سب کچھ ہے. حالانکہ وہ جو 4 ستون ہے اس علاج کے جو اسے کامیاب کرتے ہیں اس میں ایک اسٹریس اینڈ موڈ مینجمنٹ بھی ہے. جی تو بالکل. ہمیں یہ جاننے اور سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے کہ اسٹریس اور موڈ کا تعلق ہماری لائف ایز اے ہول پر اس کا بڑا امپیکٹ اور افیکٹ ہے. اور میں چاہوں گا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم اسٹریس اور موڈ کا اتار چڑھاؤ کیسے ہماری لائف کے ڈفرینٹ ایریاز جیسے کسی النس سے ریکوری, کسی ریلیشن شپ میں ہونے والی ڈیفیکلٹی سے کوپ کرنا اور اس کی ریکوری کے لیے آگے بڑھنا, یہ بڑے اہم موضوعات ہیں اور ان پر کیسے اسٹریس اور موڈ اپنا اثر ڈالتا ہے اس پر بھی ہم کچھ آپ سے وقت لیں گے اور بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہمارا پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے تو ابھی ہم اپنے ویورز سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ بدھ دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے.